अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज सियासी मंजरनामे पर पंजाब असेंबली की तहलील का मामला और कराची के बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से ही बात हो रही है हर तरफ, और यही मामला छाए हुए हैं और इसी के ऊपर आज हम अपने वीकली राउंड अप में भी बात करेंगे। पहले पंजाब असेंबली का जिक्र कर लेते हैं, जिससे आप लोग वाकिफ भी हैं कि वहाँ पर क्या लम्हा ब लम्हा बदलती रही सूरत हाल, और अब उसको तहलील करने के लिए जो समरी है वो गवर्नर पंजाब की मेज़ के ऊपर है, जो किसी भी वक्त इसके ऊपर दस्तखत कर सकते हैं। और वो बयानात भी गवर्नर साहब इसी किस्म के दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो जमहूरियत पसंद शख्स तहलील करना तो नहीं चाहता है असेंबली, लेकिन करना पड़ेगा, अब उनके पास आ चुकी है। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो एतमाद है वो अब उरूज पर है, जब से ये वज़ीर आला ने एतमाद का वोट हासिल किया और उसके बाद असेंबली तहलील करने की कल रात को समरी भिजवाई गई। आज फवाद चौधरी साहब पार्टी लीडरान के हमरा जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो पंजाब की असेंबली जब तहलील होगी तो उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के लिए भी तहलील करने के लिए भी समरी भिजवा दी जाएगी, जो कि तैयार है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद निगरान सेटअप के लिए हम वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से बाकायदा तौर पे अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुशावरत के लिए ख़त लिखा जाएगा। तो अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी दिखा दी है PTI ने। लेकिन साथ में जब वो ये कहते हैं फवाद साहब कि विफाकी हुकूमत इलेक्शन से कितनी देर भाग सकती है, अब भी वक्त है, हमारे साथ आप बैठ जाएं, इलेक्शन का फ्रेमवर्क तारीख वगैरह तय कर लें तो पूरे मुल्क में एक साथ ही इलेक्शन हो जाएंगे। साथ ही एक दूसरे ऑप्शन के ऊपर भी उन्होंने तड़ी भी लगा दी कि सदर मुमलिकत भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ये इस वक्त पोजीशन है PTI की और उनकी पंजाब में इत्तेहादी जमात की। दूसरी तरफ है शिकस्त खुर्दा जमात, जो PDM की जमातें थी जिन्होंने मिल के इस हवाले से काफ़ी प्लानिंग की। इस पे आज ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब काफ़ी बरहम हैं और उनको ये लगता है कि पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और एक कच्चा काम उनको नहीं करना चाहिए था, पक्की गोलियां खेलनी चाहिए थी। तो इस पर हम आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि क्या पंजाब में हुकूमत की जो नून लीग है उनकी पार्लिमानी पार्टी की ये नाकामी थी, उनके इत्तेहादियों की नाकामी थी, या फिर पार्टी लीडरशिप की नाकामी थी जो बैरून मुल्क में है, और पार्टी के अपोजिशन लीडर की नाकामी थी हमजा शहबाज साहब की, जो मंजर आम से गायब रहे और यहाँ से वज़ीर दाखिला जाके तमाम मामला को चलाते रहे। ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा होगा। और शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं उनसे वो मुशावरत करेंगे। तो क्या कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है विफाकी हुकूमत की तरफ से असेंबलियां बचाने के लिए कि PTI को या तो तारीख दे दी जाए या उनको किसी तरीके से कायल कर लिया जाए? दूसरी तरफ कराची का मामला भी हम ज़ेरे बहस लेके आएंगे आज के प्रोग्राम में। MQM के जो इख्तलाफात हैं वो तो बदस्तूर जारी रहे, लेकिन एक डेवलपमेंट हुई, कल उनकी रात गए मुलाकात सिंध हुकूमत के से वज़ीर आला से, और जिसके नतीजा ये आज हमने होता हुआ देखा कि सूबाई हुकूमत की तरफ से कराची, हैदराबाद और दादू में जो 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होना है उसको मुलतवी किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन सामने आया, उन्होंने ये जो सिंध हुकूमत का रेफरेंस था उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि हर हाल में 15 जनवरी को ही जो दूसरा मरहला है वो इंतखाबात का मुकम्मल किया जाएगा। इस पे MQM के सख्त इख्तलाफात हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। वो ये कहते हैं कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन हर सूरत गैर कानूनी ही होगा। तो अब जब एक मौके पे इंगेज कर लिया पीपल्स पार्टी ने MQM को, तो क्या वाकई अब भी कोई इत्तेहाद को ख़तरा हो सकता है? और दूसरा कि क्या हैसियत होगी फिर उन बल्दियाती इंतखाबात की और उनके नताइज की कि अगर उसको एक जमात या एक साइड जो है वो गैर कानूनी समझ रही है? इन इशूज़ के ऊपर आज हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगा मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार। बैरिस्टर असद रहीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे हम कानूनी नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे। कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ हैं, आप साहब एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कंवर साहब, आपसे कुछ बुनियादी चीज़ें जानना चाह रही हूँ। अब आपके ख्याल में एक तो आइनी तौर पर तो बहुत से मामलात वाजे हैं असेंबली तहलील के हवाले से, लेकिन क्या अब भी कोई गुंजाइश मौजूद है कि रुकावट डाली जा सके असेंबली तहलील की, अदर देन कि कोई मामलात तय कर लिए जाएं PTI के साथ? अगर गवर्नर साहब अपना विजन इख्तियार करें तो उनके पास एक जवाब है। जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो उनको समरी नहीं भेजी, उन्होंने एक लाइन की एक यकसतरी लेटर लिखा है कि मैं असेंबली डिसॉल्व करता हूँ, असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस करता हूँ, बस एक लाइन लिखा है। आप ये बताइए, ये समरी है? ना उन्होंने इसका कानून का जिक्र किया, ना आइन का जिक्र किया। अब उनको एक बकायदा एक तरीके के तहत जाती है, समरी जाती है और आइन की आर्टिकल 112 का जिक्र किया जाता है कि मैं आइन की आर्टिकल 112 के तहत ये मेरे इख्तियारात में है
کہ میں اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیج سکتا ہوں، تو آپ اس کو فوری طور پر اسمبلی ڈیزالو کریں اور اپنے آئینی اور قانونی حق استعمال کریں۔ لیکن انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، ایک لائن میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں، ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس کرتا ہوں۔ اب یہ اگر گورنر صاحب دوبارہ بھیجیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ جناب ہمیں کس قانون آئین کے تحت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں، تو یہ ایک لکونہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اگر گورنر صاحب اپنا آئیڈیا استعمال کریں، ویژن اختیار کریں، لیکن اس میں پھر کنور صاحب کیونکہ گورنر صاحب نے وہ یہ تو کنفرم کر دیا کہ ان کو موصول ہو گئی ہے سمری، وہ انہوں نے اس کا بھی اعلان کر دیا، تو کوئی ایسے اعتراضات کو ٹائم لمٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے کہ پھر آپ نے اس کو ریسیو کیسے کر لیا، اور آپ کا اگر اعتراض تھا اسی وقت اعتراض لگا کے واپس کیوں نہیں بھیج دی سمری؟ نہیں دیکھیں، اعتراضات کرنے کی تو گنجائش تو موجود ہو گئی نا، ٹھیک ہے، اسمبلی وہ تو لیٹر چلا گیا، ایک لائن کا لیٹر ہے، سمری نہیں ہے، ایک یک سطری لیٹر ہے۔ آج تک ہم نے کبھی تو اپنے بے شمار ہم نے دیکھی ہے، اپنے غلام اسحاق خان کی سمری بھی دیکھی ہے، اس کے بعد اور بے شمار سمریاں جو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں، اسی وقت جو ہم نے ماضی میں بھی جو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد، وہ باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، دو پیراگراف ہوتے ہیں، سمری ہوتی ہے، جواز پیدا کیا۔ اب یہاں تو چیف منسٹر نے کوئی جواز ہی نہیں پیدا کیا۔ اب یہ تو بتائیں کہ آپ نے ابھی تو اعتماد کی آپ نے کامیابی حاصل کی، 186 ممبروں کا آپ کو اعتماد حاصل ہے، آپ نے 2 دن پہلے کو 21-22 آپ نے ایکٹ پاس کروایا، یہ بہت بڑی مثالی خدمت کی سر انجام دی صوبائی گورنمنٹ پنجاب نے۔ اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بہتر ہے، آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 90% جو ہمارے ممبران ہیں اسمبلی وہ اپنا استعفیٰ دینے وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حق میں نہیں ہے، تو آپ نے ایک فرد واحد کے کہنے پر آپ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں۔ اس فرد واحد کی تو آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ بہت دلچسپ بات ہے کنور صاحب جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب میں دوسرا آپ سے ایک اور کامنٹ چاہوں گی، بلدیاتی جو سندھ کے انتخابات ہے اس پہ جو آج ہوا ہے، اب سندھ حکومت کی طرف سے میں ایک 10 سیکنڈ میں ایک اور بات ختم کرتا ہوں کہ جناب پرویز لائی صاحب نے جاتے جاتے پورے پنجاب کا انتظامی ڈھانچہ تبدیل کر دیا، ضلع، تحصیلیں، قصبے، ٹاؤن سب بنا دیے۔ جو الیکشن کمیشن نے جو اکتوبر 2022 میں جو حلقہ بندی کی تھی اس کو ستیہ ناش کر دیا۔ اب الیکشن کمیشن یہ بتائیں اگر یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہ تو حلقہ بندی تو دوبارہ کرانی پڑے گی نا۔ انہوں نے تو بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں پرویز لائی صاحب نے تو الیکشن کمیشن کے راستے میں، کہ بے شمار ضلع بنا دیے، تحصیلیں بنا دیے، ٹاؤن بنا دیے، اس میں تمام جغرافیائی حدود تبدیل کر دی، ایک ضلع میں دوسرے ضلع میں مرج کر دیا گیا، تو سارا سسٹم ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ یہ کیسے 90 دن میں انتخاب کروائیں گے کہ اگر گورنمنٹ آ جائے یا الیکشن پاکستان یہ کہے گا جناب سارا ڈھانچہ تبدیل کر دیا انہوں نے پنجاب کا، تو ہم کیسے انتخاب 90 دن میں کروائیں؟ تو یہ ایک بڑی بارودی سرنگیں جو بچھائی ہیں، یہ بھی ذرا غور تو کریں نذیر لغاری صاحب، سوچیں سے بیٹھ کر، تو وہ سارے بڑے بڑے اچھے دوست آپ نے بنائے ہیں پینلسٹ۔ یہ ہم یہ عمران خان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے جو بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں پرویز لائی صاحب، جو الیکشن صاف کیسے کرے گا؟ لیکن حلقہ بندی ختم ہو گئی ہے۔ ویری کوئکلی میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی ایک ایکسپرٹ اوپینین اپنا دے دیجیے گا کہ جو آج ریفرنس صوبائی حکومت کا مسترد الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اب آگے کیا اختیارات ہیں؟ الیکشن کمیشن آگے اس معاملے کو وہ آرڈیننس کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر رہی ہے سندھ حکومت، وہ کہتے ہیں آرڈیننس نہیں لا رہے۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا آپ نے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے آئینی قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کی جو ایک خواہش تھی کہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اس کو مسترد کر دیا، اور وہ کہا جی 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے، آج سارا سامان تقسیم ہو رہا ہے ریٹرننگ آفیسروں کو، تو الیکشن تو 15 جنوری کیا، اور الیکشن کمیشن نے بڑا سخت سٹینڈ لیا، تو صوبائی حکومت نے بھی بڑی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، اور ہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی کنٹرول کرنے کے لیے رینجر خدمات بھی الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی الیکشن کمیشن اپنی پہچان ظاہر کی ہے، جو انہوں نے صوبائی گورنمنٹ سندھ کے تمام حکامات کو مسترد کر کے الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ تو اب اس کو ریورس کرنے کا آپ کے خیال میں سندھ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ اب کوئی ختم ہو گیا۔ اب پہلے خبریں آ رہی تھی، خبریں گردش کر رہے تھے کہ جی آرڈیننس کی صورت لا کے کہ الیکشن کمیشن کو بے بس کیا جا سکے گا، لیکن آج صوبائی حکومت نے کہہ دیا کہ ہم کسی قسم کا بھی آرڈیننس لے کر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صوبائی گورنمنٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے تمام حکامات کو تسلیم کر دیا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ کنور صاحب آپ کا۔ میں نذیر صاحب، اب آپ نے
جیسے کنور صاحب نے جو ایک آئیڈیا یہاں پہ فلوٹ کیا ہے اور ہم کل سے یہ بات سوچ رہے تھے، ویسے یہ جو سمری بھیجی گئی ہے وہ ایک ہی جملے میں لکھی گئی ہے، لیکن لغائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ہیلا بہانہ گورنر کی طرف سے آ سکے گا، یا پھر اب یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ وفاق میں بیٹھی ہوئی جماعتیں اور بالخصوص کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بھی پنجاب میں ہیں تو خان صاحب کے سامنے ایک اچھی ایک ڈیل رکھ دی جائے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیا جائے، یہ اب وہ موقع آن پہنچا ہے؟ ایک تو سیاسی مذاکرات بالکل الگ چیز ہیں. جو کنور دلشاد صاحب نے بات کی ہے کہ آئین کی پیروی نہیں کی گئی، آئین کو فالو نہیں کیا گیا ہے، یہ بالکل اپنی جگہ پر ہے. اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں عمران خان نے سوشل میڈیا پر یہ شیئر کیا تھا کہ میں بطور وزیر اعظم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر رہا ہوں. یہ 1.5 سطر کی ایک لائن لکھ کر انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی، جس کے اوپر معاملہ سپریم کورٹ تک چلا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ کہا تھا کہ قانون سازی کا اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے، اور پھر قانون سازی ہوئی تھی اور پھر معاملہ بہت آگے تک چلا گیا تھا. یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ ایک پارلیمنٹیرین کا طرز عمل نہیں ہے، ایک جو آئین کا پروسیس ہے وہ نہیں کیا گیا. جب بھی کسی کام میں آپ آئین کے پروسیس کو آپ ڈیویٹ کریں گے، نظر انداز کریں گے، پس پش ڈالیں گے تو آئین تو آ کر کھڑا ہو جائے گا. آپ آئین کو نہیں کر سکتے. آرٹیکل 5 پڑھ کر آرٹیکل 6 لاگو کرنا اور پھر اس کے تحت یہ کہہ دینا کہ جناب وہ میں مسترد کرتا ہوں تحریک عدم اعتماد کو، وہ تو آئینی قرار نہیں دیا گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آئین کہتا ہے کہ آپ کو ریفر کرنا ہے اس کے اندر کہ میں آئین کے آرٹیکل فلاں کے تحت آپ کو فلاں گراؤنڈز پر آپ نے ابھی تو 3 گھنٹے پہلے تو آپ نے عدم اعتماد کا ووٹ، 3 گھنٹے بھی نہیں، 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے اور اس کے بعد اسمبلی توڑنے کا ایڈوائز دے رہے ہیں. تو آپ اس میں گراؤنڈ لکھیں گے نا کہ میں اس بنیاد پر آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. تو یہ تو آپ کا وہ نہیں آئینی حق ہے، آپ توڑ سکتے ہیں اسمبلی. اب جو بھی گراؤنڈ دے رہے ہیں وہ بھی مان لیا جاتا ہے. یہی کہہ دیں کہ جناب آئین کا یہ آرٹیکل مجھے اختیار دیتا ہے کہ میں آپ کو ایڈوائز کروں اور کہ آپ اسمبلی توڑ دیں اور پھر توڑ دیں. یہ آپ کو کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن اگر اسی کاغذ کو لے جا کر معاملہ کہیں چلا جاتا ہے تو پھر کوشچن تو ہوگا کہ جناب یہ کس کا کہتے، یہ تو ایک لیٹر ہے 1 سطر کا گورنر کے نام، چیف، یہ سمری نہیں ہے، یہ چیف منسٹر کی طرف سے گورنر کے نام ایک سطر کا خط ہے کہ میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. تو اس کے تحت وہ ظاہر ہے یہ سوال تو ان کے پاس ہوگا، یہ سوال کیا جا سکتا ہے. میں کنور دلشاد صاحب جو کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر یہ درست ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں ایک آپشن پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی جو سمری ہے وہ اس وقت گورنر صاحب کے پاس ہے. گورنر صاحب اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جمہوری ہونے کے ناطے، جمہوری روایات کو جاننے اور پسند کرنے والی شخصیت ہونے کے ناطے وہ تحلیل کرنا اسمبلی کو تو پسند نہیں کریں گے، لیکن اس بات کو وہ کنفرم کر چکے ہیں کہ ان کے پاس وہ سمری موجود ہے. اب ہمیں بیرسٹر اسد رحیم صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کہوں گی اسد پروگرام میں. جو بریک سے پہلے ہماری کنور دلشاد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اور نذیر لغائی صاحب سے بھی، اور لغائی صاحب اتفاق کرتے ہیں کنور صاحب کی اس بات سے کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ اعتراض لگا سکتے ہیں سمری کے اوپر. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اس میں وہ آئینی حوالہ نہیں دیا گیا، اس تفصیلی طریقے سے بیان نہیں کیا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے فوری بعد آپ تحلیل کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اسمبلی کو؟ جی بہت شکریہ افسر صاحبہ. میں اس بات پر تو اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ آرٹیکل 112 بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب اپنی اس طرح کی ایڈوائس دیتے ہیں گورنر صاحب کو تو گورنر صاحب اس پر ایکٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ایکٹ نہیں کرتے تو پھر 2 دن میں ایسا ہوگا کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. اس آرٹیکل 112 میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ گورنر کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ کسی تکنیکی پابندی کو سامنے رکھتے ہوئے کہے کہ اسمبلی کی تحلیل ہم نہیں ہونے دیں گے.
اور اس کے علاوہ پھر اگر آگے معاملات چلتے ہیں اسد، یہاں پہ ایک چیز تو دیکھی جا رہی ہے کہ کیا حکومت انگیج کر لے گی پی ٹی آئی کے ساتھ اور وزیر اعلیٰ واپس لے لیں اسمبلی کو، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور ہر حال میں تحلیل ہی ہوتی ہے تو پھر بھی ایک نئی صورتحال ہوگی آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کہ دو صوبوں کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پھر فوری طور پہ یہ تحلیل ہوتی ہے تو کے پی کو بھی تحلیل کر دیں گے، تو اس صورت میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت ایسی صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں، یا اس کے لیے بھی ایک آئینی گنجائش نکالنی پڑے گی کہ دو صوبوں میں الگ انتخابات ہوں اور آگے جا کے پھر جو عام انتخابات ہیں وہ اس طریقہ کار کے تحت ہوں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. آئینی گنجائش تو پہلے سے موجود ہے، لیکن جو بات قابل توجہ ہے جب اس طرح کی نئی صورتحال دیکھنے کو ملے وہ یہ ہے کہ مالی وسائل کے حوالے سے بھی اور انتظامیہ طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کسی اور وقت ہوں اور عام انتخابات کسی اور وقت ہوں. بہتر ہوگا کہ کسی پارلیمانی اتفاق کے ذریعے یا سیاسی اتفاق کے ذریعے عام انتخابات اسی وقت ہوں اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اس کے ساتھ کوئنسائیڈ کریں. لیکن اگر یہ قانونی اکھاڑے کی بات کی جائے اور آئین کی بات کی جائے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. مختلف وقت میں مختلف انتخابات کیے جا سکتے ہیں اور نگران حکومت کے پاس 90 دن کی گنجائش ہے جس میں اس کو قائم ہونا ہوگا اور پھر اپنے فرائض انجام دینا ہوگا. لغاری صاحب، اب جس طریقے سے اسد صاحب بات کریں، ہم ایک اکنامک ایمرجنسی کی باتیں بھی سنتے آئے، ایک اس سے پہلے بھی ایک کیئر ٹیکر طویل مدتی ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ، اس کے آئیڈیاز بھی فلوٹ کیے گئے. اب ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے، ایسی بھی کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کہ کیئر ٹیکر آئے پنجاب کے اندر اور آئندہ انتخابات تک وہ کنٹینیو کرے، ایک ایسی صورتحال بنا لی جائے جو کہ آبویسلی قابل قبول تو نہیں ہوگا خان صاحب کے لیے، لیکن کوئی اس قسم کا راستہ نکلنے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ جاتا ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی کوئی گنجائش آئین میں نہیں ہے. آئین یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے یا اسمبلی کو توڑنے کی ایڈوائس دی گئی ہے اور اس کو مان لیا گیا ہے. میں برسٹر صاحب کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی آئین کا حوالہ دیے بغیر آپ کوئی بھی معمولی سا کام بھی کرتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ اس کا رولز آف بزنس کا، آپ اس کسی بھی آرڈیننس کا، کسی بل، کسی بھی ایکٹ کا آپ حوالہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کارروائی کرتے ہیں. امین الحق صاحب نے جوائن کیا ہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی جو سندھ حکومت کی طرف سے ریفرنس بھیجا گیا تھا اس کو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا اور ایم کیو ایم کے سخت اعتراضات تو موجود ہیں ہی. امین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ لوگوں کے اعتراضات تو وہیں کے وہیں ہیں، لیکن کیا ایسے میں ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات کی طرف جانا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تو بتا دیا گیا کہ ہم اب آرڈیننس وغیرہ کے ذریعے نہیں یہ کام کریں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو کل بات چیت ہوئی اس کو امپلیمنٹ ضرور کرنے کی کوشش کی گئی آج سندھ حکومت کی طرف سے. دیکھیں افسر، اچھی بات کیا تھی کہ ایم کیو ایم جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا چاہتی تھی. ہم نے جو جعلی حلقہ بندیوں کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں گئے، ہم نے پریس کانفرنس کی، ہم سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ نے ہمیں کیا تاکید کی؟ ہماری پلی کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے تاکید کی کہ آپ دوبارہ سندھ حکومت کے پاس جائیں اور اپنا کیس کو پلیٹ کریں. ہم دوبارہ سندھ حکومت کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سامنے اپنا کیس پلیٹ کیا. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دا سندھ گورنمنٹ کہ آج انہوں نے بلکہ کل رات انہوں نے صوبائی کابینہ کا اجلاس بلایا، ہماری بات کو سنی، غور سے سنی، اور اس کے بعد انہوں نے 10-1 کے تحت فیصلہ دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. It's a good decision taken by the provincial cabinet of the Sindh government. لیکن اس کے بعد آج ہم نے سنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کچھ فیصلہ آ رہا ہے. لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کا یعنی کیبنٹ کا جو ڈیسیشن ہوتا وہ سب سے سپریم ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ڈیسیشن کو کسی جگہ سے نل اینڈ وائٹ کرا دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم جمہوریت پسند سیاسی پارٹی ہے. ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جعلی حلقہ بندی کو آپ آج ختم کر دیں، کل الیکشن کرا دیں. ایم کیو ایم تیار ہے، ہر گھڑی ہر کامران تیار ہے. اور ایم کیو ایم کا ماضی کیا ہے؟ پچھلے 3 دہائیوں سے اس شہر میں اس اربن سندھ کے اندر 7 یا 8 الیکشن ہوئے. ہر الیکشن میں ایم کیو ایم نے حصہ لیا اور بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوتی چلی جاتی.
लेकिन अब अमीन साहब अभी तक क्योंकि अब तक जो सूरत हाल है उसमें तो ये मामला लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज किया गया उसके बाद अब सिंध हुकूमत ने एक स्टेप पीछे ले लिया है। ये एक हर जगह ये सवाल किया जा रहा है कि अगर फिर अब इसी सूरत में दोबारा बल्दियाती इलेक्शन में आप लोग चले जाते हैं तो फिर हासिल क्या हुआ MQM को? ये इतना पावरफुल तरीके से आवाज़ उठाने का फिर जो नताइज होंगे वो क्या आप लोगों के लिए वो काबिल कबूल होंगे? तो क्या अब हम ये भी देख सकते हैं कि MQM बॉयकॉट तक का ऐलान कर दे? देखिए, वॉकआउट करना या बाइकआउट करना एमकेएम का शेबा नहीं है। एमकेएम अपने शहरी सिंध के अवाम के साथ खड़ी है, अपने सपोर्टर, अपने वोटर, अपने अवाम, अपने कारकुनान के साथ। उन सबों की क्या राय है कि हल्का बंदियों को तब्दीली की जाए, उनके साथ ज्यादती की गई है। जस्ट टेक द एग्जाम्पल, अब से क्या हुआ। मैं आपके लिए मिला और आपके चैनल के तरफ से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि कराची में दर्जनों ऐसे यूसी बनाई गई है जो कि 91,000, 89,000, 87,000 पे एक यूसी चेयरमैन बनाया गया है। इसी तरीके से वो इलाके जहां पर दूसरी सियासी जमातों का जिसे कहते हैं कि असर और था, वहां पे 25,000, 28,000 और 30,000 के वोटों पे एक यूसी चेयरमैन बनाया गया। अब ये तमाम जगहों से लोग इलेक्शन होते हैं, जीत कर अगर कराची मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में जाते हैं और मेयर के इलेक्शन में जाएंगे तो 90,000 पे मेरे मुखालिफिन का 3 यूसी चेयरमैन होगा, मेरा 90,000 पे 1 यूसी चेयरमैन होगा। पाकिस्तान का आईन और कानून क्या कहता है कि 1 मैन 1 वोट, तो उसकी भी सघन खिलाफवर्जी है। मेरा ख्याल ये तमाम प्ली हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ भी रखी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी रखा है। तो मेरी अपनी जाती राय ये एमपी में समझती है कि अगर इस सूरत में इलेक्शन कराने की कोशिश की गई यकीनन शहरी सिंध के साथ ज्यादती होगी। और खालिद अब्दुल सिद्दीकी साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर इलेक्शन कराने की कोशिश की गई तो यकीनन हम सियासी तौर पर हर जगह पर इसकी मुखालफत क्योंकि अब सिर्फ एक दिन रह गया है। अभी तक आप लोग सिर्फ इसको ज्यादती कह रहे हैं, लेकिन आप विफाक के साथ इत्तेहादी हैं, तो उस नौयत तक बात जा सकती है। और अमीन साहब, ये आखिरी मेरा सवाल है, क्विकली मैं ये भी चाहूंगी इस पर आप बात करें। इस वक्त पुरजोर तरीके से ये पाकिस्तान में डिबेट की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों के ग्रुप्स को मिलवा दिया है, लेकिन आप लोगों ने बड़ा तफसीली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन किया कि आप लोगों को क्यों महसूस हुआ कि आप लोग इकट्ठे हो जाए। तो ये इस तासुर को कैसे जाहिर करेगी? मैं दोनों चीजें आपका लेकिन 2 सवाल क्या तो मुझे जवाब देने का मौका भी दे दे। नंबर 1, मेरा ख्याल अगर एक दिन बाकी भी रह गया तो एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया, सियासी तरीके का अपनाया। एमकेएम पाकिस्तान ने कल अपने जनरल वर्कर इजलास को बुलाया है। हम अपने कारकुनान, अपने अवाम, वोटर के सामने और तमाम बातें रखेंगे। उनका जो भी फैसला होगा उसी को देखते हुए एमकेएम अपना मुस्तकबिल का फैसला करेगी। दूसरी बात, आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश, देखिए एमकेएम एक जमहूरी तरीके के साथ आगे बढ़ना चाहती है। हम किसी टेलीफोन कॉल पे आगे नहीं बढ़ते या किसी टेलीफोन कॉल पे फैसला नहीं करते, बल्कि अपने वोटर, सपोर्टर, कारकुनान की सोच के साथ आगे बढ़ते। पिछले कई माह से एमकेएम के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर की राय थी कि एमकेएम को मुत्तहिद होना चाहिए। वो तमाम लोग जो एमकेएम से छोड़कर अलग हो गए थे उनको वापस लाया जाए। एमकेएम ने बरादरी का मुजाहरा किया। वो तमाम आज अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हो, मुस्तफा कमाल भाई हो या निजाम खानी भाई, ये तमाम लोग एमकेएम का हिस्सा रहे हैं और एमकेएम के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। आज एमकेएम के साथ शामिल हो गए। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में ये तमाम लोग एमकेएम के परचम से और एमकेएम के काबिल पतंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीजें जो तासुर दिया जा रहा था, आप देखेंगे कि मुत्तहिद होकर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा तो यकीनन सबकी कामयाबी कदम चुनेगी। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। आप देखते हैं कि ये तासुर वाकई एमक्यूएम इसको ज़ाहिर करने में कामयाब होगी। नज़ीर लगारी साहब, अब जरा अगर आप रोशनी डालें जो इसमें हिकमत अमली रही पीडीएम की और बिलखुसूस नून लीग की एक तरफ वो चैलेंज करते रहे, खा वो वज़ीर दाखिला हों, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, दीगर पार्टी रहनुमा हों, कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, फिर कहते रहे कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे वज़ीर आला, और फिर ज़्यादातर जो बातें हैं वो कयास आराई या फिर मीडिया रिपोर्ट्स की हद तक भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब तक तो सही साबित नहीं हुई। हालांकि अभी भी खबरें ज़रूर हैं कि आखिरी दिन तक लाहौर के हलकों में भी ये बात हो रही है, आखिरी वक्त तक परवेज़ इलाही या फिर कुछ लोग पीटीआई के अंदर से भी महमूद रशीद साहब वगैरह के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वो कह रहे थे कि अदम एतमाद लेकर आ जाए ऑपोजिशन। लेकिन आपकी नज़र में क्या वजह रही नून लीग की नाकिस सियासी हिकमत अमली की? देखिए, नून लीग ने इस मरतबा अपनी एक हद तक ये कहना चाहिए कि सियासी अदम बलूगियत का सबूत दिया है, और जो कुछ ये समझते थे कि माजी में होता रहा शायद अब भी इनको इसी तरह से स्पेस मिलेगा। इन्होंने 2002 में बड़ा झटका खाया था और उसके बाद इन्होंने जेल से ही एग्रीमेंट करके मुल्क से बाहर चले गए थे, और जब वापस उस वक्त आए जब यहाँ पर राह हमवार हो रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आने की,
محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ ڈیل نہیں کی جو چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، جو حکمران چاہتے تھے، وہ ڈیل نہیں کی۔ وہ ڈیل یہ چاہتے تھے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں، مگر انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا اور الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں، اور الیکشن میں حصہ لینے کے نتیجے میں جو کچھ بھی بعد میں ہوتا رہا ہے اس کا جواب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور لوگ دیں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے لیے اسپیس آئی، پنجاب کی گورنمنٹ ان کی بنی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگلا ٹرم ان کو مل گیا، اور اگلا ٹرم جو ہے وہ کس طرح ملا ہے، میں اگر وہ ساری چیزیں جو ڈیٹیل ہمارے علم میں آتی رہی ہیں یا ہمیں مختلف ذرائع سے ملتی رہی، اگر وہ بیان کریں تو پھر تو ایک دھماکے کی صورتحال ہوگی، لیکن بہرحال انہیں جو ہے وہ ایک مینڈیٹ ملا، اور وہ جو ہے وہ حکومت میں آئے۔ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ چیزیں ہمارے لیے صاف ہو گئی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنا راستہ اختیار کر چکی تھی۔ ایک اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ہی اسٹیبلشمنٹ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک اور بھی ہے دنیا میں، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو مہرے اٹھاتی بٹھاتی ہے، جو لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو کہاں ہونا چاہیے، کس کو کہاں پر ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے فیصلے کرتی ہے اور ان پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ یہ ڈکٹیشن بھی آتی ہے کہ اس دفعہ وزیر اعظم فلاں بنے گا، فلاں نہیں بنے گا، یہ بھی آتا ہے۔ میں ایک اشارہ کر سکتا ہوں میں کہ ہمارے ہاں جب پرائیویٹائز کیا گیا تھا ہمارے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں، تو امریکی نائب وزیر خارجہ رچرڈ ہالبروک نے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر کے، وہاں پر پوری حکومت موجود تھی، اس حکومت کو یہ کہا تھا کہ الیکٹرک کا ادارہ جو ہے یہ لے رہا ہے اس کو، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی تنقید نہیں کرے گا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ جب عارف نقوی البراج گروپ جو اس کو لے رہا تھا تو یہ طے ہوا تھا، اور امریکہ نے آ کر طے کیا تھا۔ جب امریکہ آپ کے اتنی نچلی سطح پر جا کر چیزوں کو طے کرتا ہے تو اور چیزوں کو کون طے کرتا ہوگا؟ یہ بات میں بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے طور پر کہ اس وقت اجلاس میں موجود ایک سیکرٹری صاحب نے خود مجھے بتایا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور جی کوئکلی سر آپ کہہ دیجئے لگائی صاحب۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے اپنے لیے آسان راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پھر ڈیل کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر جب موقع آئے گا تو پھر آئیں گے۔ موقع نہیں آیا، واپس نہیں آئے، بلکہ جو تھے یہاں پر وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں آج مسلم لیگ نون جو ہے ایک شدید داخلی بحران کا شکار ہے۔ اور اختلافات بھی اس حد تک ہیں، نہ صرف نون لیگ کے اندر بلکہ بہت سارے سیاسی لوگ اس پورے پی ڈی ایم کے سیٹ اپ کے اندر ایسے موجود ہیں لگائی صاحب، جن میں مصطفیٰ کھوکھر صاحب بہت ووکل ہیں۔ اب وہ اس صورتحال کے اوپر بھی جو تبصرہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ اسد صاحب میں چاہوں گی آپ اس کے اوپر اگر پولیٹیکلی اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہاں سے بے شک آج ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت ناراض ہیں پارلیمانی پارٹی سے، لیکن ہمیں بڑا اور عام آدمی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے تو عمران خان صاحب زمان پارک میں ہر روز نہ صرف رپورٹر سے مل رہے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی رہنماؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور بریفنگز لے رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کی لیڈرشپ یہاں پر نہیں ہے، نون لیگ کی تھرو آؤٹ دا ٹائم نہیں تھی، نہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز صاحب بھی نہیں تھے۔ یہ وجہ بنی، یا پھر اس طرح لگائی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا انحصار ابھی بھی اسی پرانے طرز عمل کی طرح کہیں اور ہی تھا؟ نہیں جی، میں اتفاق کروں گا کہ طرز عمل ہے تو پرانا، اور یہ سلسلہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں 1985 کے بعد سے۔ وہی مسلم لیگ نواز ہے جنہوں نے محمد خان جنیجو صاحب کی مخالفت کی، پھر محترمہ کی دوسری بار، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اور پھر آخر میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی حمایت کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو بہتر ہوتا کہ 2006 کے بعد سے جو خود ہی مساق جمہوریت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کا واقعی میں حسن تھا، ایک اچھا اتفاق تھا، مثبت اتفاق تھا کہ جب بھی کوئی حکومت منتخب ہوگی اس کو اپنے 5 سال کی مدت مکمل کرنے دیں گے۔ آپ اس اصول پر اب یکجہت ہو جائیں۔ جب اس اصول پر یکجہت نہیں ہو پاتے تو پھر اس طرح کی سیاسی چالاکیاں یا عدالتی کاروائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ شاید پہلی بار ہماری تاریخ میں 2 صوبائی اسمبلی کے انتخابات کسی اور وقت ہوں گے اور عام انتخابات شاید کسی اور وقت ہوں گے۔ یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے ایک پارلیمانی پروسیس کو چلانے کا۔
اب اس سے ہٹ کے جو غاری صاحب نے بات کی، میں بس ایک مختصر سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب گورنر نے لیٹ سے مثال کے طور پہ VONC کی بات کی یا ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی، تو اس میں آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک گورنر صاحب کو یہ تسلی نہیں ہوگی کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا سیشن نہیں سمن کریں گے. جہاں تک آرٹیکل 112 ہے وہاں وزیر اعلیٰ کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ کوئی بھی آئینی حوالہ دیں. وہ وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے فریمرز جانتے تھے کہ ایسا عموماً نہیں ہوتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ہی اسمبلی کی تحلیل ہر ہفتے کریں گے. وہ بھی جانتے تھے کہ کوئی حالات و واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو پھر اس چیز پر کمپیل کرتے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ ایک مثبت اور مستحکم حکومت کے لیے ہم اب کسی نہ کسی عام انتخابات کی طرف بڑھیں، اور چاہے جو بھی کامیاب ہو ہمیں اس دلدل سے نکالیں. اور کیونکہ جتنی دفعہ یہ پچھلے مہینوں کے اندر پنجاب کی حکومت کے حکومتی سیٹ اپ اور اسمبلی کے ساتھ جو معاملات پیش آ چکے ہیں، یقینی طور پہ یہ تو ضروری لگتا ہے کہ اس حوالے سے ایک لانگ ٹرم کوئی سیٹلمنٹ یا تو کرنی ہوگی یا پھر فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہی ایک اسمبلی کو آنا ہوگا. اب عمران خان صاحب کے الزامات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. لغاری صاحب، یہ بات تو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب بڑے آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. جو عمران خان صاحب جو انداز ان کے حوالے سے اپنا رہے ہیں اور الزامات کی جو نوعیت ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور جو اس سے پہلے تعلقات رہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. لیکن اب جو وہ پنجاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فون کالز آ رہی تھیں، MQM کیوں مل رہی ہے، وہ بھی ہمارے خلاف، یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ PTI کے اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے کچھ کردار ادا کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ملتی پنجاب میں اگر کوئی فون کالز آ رہی ہوتی، یا پھر عمران خان صاحب اب اس مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ اس قسم کی کوششیں بھی عمران خان صاحب کے خلاف ناکامی ہوئی؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک سہولت کاری ہے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ قسمت میں بہت دھنی ہے کہ ان کو اب بھی خدمت ان کی انجام دی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا وسیع حلقہ اب بھی ان کے ساتھ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ محض یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب جنرل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور چیزیں بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں آتی ہیں. یہ کوئی DGPR اگر کوئی اپنی ذمہ داری لے لیں کہ جی ہاں ہم اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا. اسٹیبلشمنٹ ایک وسیع اصطلاح ہے، بہت معنوں میں ہے اور بہت ہوتے ہیں. اس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو بناتے ہیں کہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ. تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے وسیع حلقوں کی اب بھی حمایت حاصل ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی بات پر یکسو ہو تو اگلا قدم اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آپ کیا خیال ہے کہ لیاقت علی خان کو اسی طرح سے یوں ہی جو ہے وہ سید اکبر آ کر گولی مار دیتا ہے؟ کیا یوں ہی ایسا ہوتا ہے کہ نجف مرزا پھر سید اکبر کو گولی مار دیتا ہے؟ کیا اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے؟ یا یہی ہوتا ہے کہ جب بیروت کے ہوٹل میں آپ کے وزیر اعظم کی لاش پڑی ہوتی ہے حسین شاہد سہروردی کی؟ کیا اس طرح سے ہوتا ہے؟ کیا اس طرح ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے اور 3/4 تاریخ کی سب سے بڑی وکٹری کے بعد جگتو فرنٹ کے مولوی AK فضل الحق، جس نے قرارداد لاہور پڑھی تھی، لاہور کے اندر جس نے پاکستان کی قرارداد پڑھی تھی، لیکن یہاں پہ لغاری صاحب، فواز صاحب کا آپ نے وہ بیان دیکھا ہوگا انصار عباسی صاحب کے انٹرویو میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم سے واقعی کوئی رابطہ نہیں ہوا اتنے. یہ خود وہ کنفرم بھی کر رہے ہیں اس بات کو. پھر انصار صاحب کی اسٹوری کے اندر یہی بات مینٹین کر رہے تھے. نہیں، میری بات سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ کے چینل پر میں اس بات کو کھلے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وسیع حلقے اب بھی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو قدم بہ قدم ان کو حمایت کی جا رہی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب ایک خاص سیگمنٹ ہے جو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ. نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اسٹیبلشمنٹ میں. لیکن اسد صاحب، یہ جو ابھی سارا کچھ ہوا پچھلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانے کے بعد، ہم نے اس پوائنٹ پہ نہج پہ بھی پہنچتے ہوئے ادارے کو دیکھا کہ ان کو وضاحتیں دینی پڑی، اپنے رولز سے تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے DGI کو بھی آ کر بات کرنی پڑی. اتنی زیادہ پولیٹیکل جو ہے اس کے اندر، اس کے اوپر ان کو بحث کے اندر لے کے آیا گیا اور الزامات لگائے گئے جس نوعیت کے سب کے سامنے ہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب انڈلج کر بھی سکتے ہیں اس کے اندر، اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ بھی کر سکتی ہے اس بات کو مان لیا جائے جو انصار صاحب اپنی سٹوری میں لکھتے ہیں، فواز صاحب بھی اس کو کنفرم کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ بھی خود اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے؟ یا پھر اس وقت ایسا کچھ کیا جا رہا ہوگا؟ اچھا، یہ میری کلیئرٹی کے لیے انصار صاحب کیا لکھتے ہیں اپنی سٹوری میں؟
وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی قسم کے بھی پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس کے اندر وہی ہم اے پولیٹیکل ہے اور نیوٹرل ہے، اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی اس بارے میں بات کرے، جس کو فواز صاحب کنفرم کرتے ہیں کہ ہماری کسی نوعیت کی بات چیت ان کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ جی بہت اچھی بات ہے اگر درست ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ایک پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا ایک آئینی نظام کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی تاریخ میں آدھے وقت آپ کی فوجی آمریت رہی ہے اور اسمبلیاں آپ کی اپنی ہی تاریخ میں 10 بار تحلیل ہوئی ہیں اور غلط طور پہ تحلیل ہوئی ہیں، بلکہ ان کو ختم کیا گیا اور ان 10 ڈسولوشنز میں صرف 2 بار ان کو بحال کیا گیا، وہ بھی عدالت عظمیٰ کے ذریعے، تو ماضی کے تلخ تجربے ہمارے سامنے ہیں۔ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک خلا ہوتی ہے اس کو پر کیا جائے گا، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بہت دیر سے پر کیا ہوا ہے۔ اب ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کب تک ایک کندھے کے طور پہ ایک دوسرے کو انڈرمائن کرتی رہیں گی، یہ دوسرا سوال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک طرح سے ایک نظریہ ہے وہ پچھلے 30-40 سال سے بہت واضح ہے اور بالکل برقرار ہے، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کی حکومت کو گرائے گی، یا مسلم لیگ نواز کچھ قانون سازی کی حمایت کرے گی، یا پاکستان تحریک انصاف آج بھی کہے گی کہ ہم ان قوتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، تو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے منتخب نمائندے بار بار غیر قانونی قوتوں کی طرف اور غیر جمہوری قوتوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ تو اس لیے میں اس کو اپنے پچھلے جواب سے ایک بار پھر جوڑوں گا کہ جو آپ کسی طرح سے 2006 کے بعد سے ایک اتفاق پہ پہنچ گئے تھے، پھر سے اس اتفاق پہ پہنچ جائیں اور اس آئینی نظام کو اور پارلیمانی جمہوریت کو یقیناً بنائیں اور حقیقی بنائیں، اور اس کو مضبوط بنائیں تاکہ شکوے بھی پھر ختم ہو سکیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب، نذیر، آپ لوگوں کی قیمتی رائے ہمارے ناظرین نے ملاحظہ کی۔ ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔